أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पारा नंबर 25 सूरत हामीम सजदा आयत नंबर 47 से। इलैहि युरद्दु इल्मु साअह वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही वयौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्ना कमा मिन्ना मिन शहीद। क़यामत के आने का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, और जो भी फल अपने शगुफ़े से निकलते हैं और जो भी मादा हमल से होती है और बच्चा जनती है, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि आज हम में से कोई भी शिर्क का गवाह नहीं। यानी ये जवाब अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है। जब ये कोई कहता है कि क़यामत कब आएगी, तो आप जवाब दे देंगे इसका इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह के सिफ़त इल्म में कोई इसका शरीक नहीं है, और अल्लाह का इल्म बड़ी कुदरत। इसी तरह फलों के शगुफ़े में क्या है और माँ के पेट में क्या है, इन दोनों का टाइम किसी को भी मालूम नहीं। इसी तरह क़यामत का वक्त भी किसी को मालूम नहीं, सिर्फ इसका इल्म अल्लाह ही को है। मा मिन्ना मिन शहीद, कि हम इस शिर्क के गवाह नहीं। और इनमें से वो गुम हो जाएंगे जिन्हें वो इससे पहले पुकारा करते थे, और यकीन कर लेंगे कि उनके लिए भी कोई भागने की जगह नहीं। यानी इनके शरीक जो हैं वो इधर उधर गुम हो जाएंगे, कोई उनकी मदद ना कर सकेंगे। वज़न्नो, यानी ये कमान यकीन के मायने में है कि यानी क़यामत वाले दिन वो ये यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला अब कोई नहीं। और इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता, और अगर इससे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो इंतहाई मायूस और सख्त नाउम्मीद हो जाता है। यानी इंसान से यहाँ मुराद मुजरिम, मुतकब्बिर और काफिर है। यानी दुनिया का माल और असबाब, सेहत और क़ुव्वत और तंदुरुस्ती, दिक्कत, तमाम दुनियावी नेमतों के मांगने से इंसान कभी नहीं थकता, बल्कि मांगते ही रहता है। दुनिया का हरीस जो है, जब तकलीफ़ पहुँचती है तो उसका रवैया होता है कि फिर वो मायूसी का शिकार हो जाता है और अल्लाह से दूर हो जाता है। और जब उसे अपनी मर्ज़ी की चीज़ ना मिले, जब उसकी कोई दुआएं कबूल ना हो, दुनिया की नेमतें ना मिले, तो फिर वो मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अहले ईमान का क्या रवैया होता है कि वो दुनिया के साथ आखिरत की भी भलाई मांगते हैं। तकलीफ़ में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते और दुनिया के तलबगार भी नहीं होते। और जो भी उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, इसके बाद अगर हम उससे अपनी रहमत का मज़ा चखाएं, तो यकीनन वो कहता है कि ये तो मेरे ही लिए है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है, और अगर मुझे मेरे रब की तरफ लौटाया गया तो बिलाशुबा उसके पास मेरे लिए भलाई ही होगी। चुनांचे हम इन काफिरों को ज़रूर बताएंगे कि जो कुछ भी वो करते रहे हैं, और हम उन्हें सख्त अजाब का मज़ा ज़रूर चखाएंगे। यानी उनका रवैया क्या था कि जब तकलीफ़ के बाद उसे अल्लाह की तरफ से रहमत मिलती है तो कहते हैं कि मेरी तकलीफ़ का नतीजा है, ये मेरी ही काबिलियत का नतीजा है, ये तो मेरा ही हक़ है जो मुझे मिला, और ये कि मैं अल्लाह का बहुत ही प्यारा हूँ। और आखिरत को भूल जाता है, और दुनिया में कमी और पेशी और नाराज़गी और मोहब्बत की अलामत है कि बल्कि ये तो वो आजमाइश है, लेकिन अल्लाह ऐसा करता है कि ताकि वो ये जान ले कि कौन उसका शुक्रगुजार बनता है और कौन तकलीफ़ में सब्र करने वाला है। ये कहने वाले मुनाफिक या काफिर है, और मोमिन का तो ऐसा रवैया नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर ही ये समझता है कि मेरी दुनिया खैर के साथ गुजर रही है तो आखिरत भी ऐसे ही गुजरेगी। और मज़ीद मुनाफिक और काफिर का क्या रवैया बताया जा रहा है कि जब हम इंसान पर एहसान करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और किनारा कश हो जाता है, और जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। आप कह दीजिए, भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर तुम इसका इनकार करो, तो इस शख्स से ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो हक़ की मुखालफत में दूर तक चला गया। और जल्द ही हम उन्हें अपनी निशानियाँ दुनिया में भी और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात में भी दिखाएंगे, हत्ता कि उनके लिए वाज़ह हो जाएगा कि बेशक ये कुरान
حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے اور خبردار؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، خبردار یہ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین سین قاف، ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ حامیم، عین سین قاف۔ اللہ زبردست، غالب اور حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وحی کرتا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کہ زمین میں، اور وہ بہت بلند مرتبہ اور بڑی ہی عظمت والا ہے۔ یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا، اسی طرح اس سے پہلے بھی انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی تھیں، اور وہی الہی کا وہ اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ایک صحابی نے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ سب سے سخت ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سکستی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت اور جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی رحمت کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اہل اطاعت کے لیے، تمام ہی بندوں کے لیے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی تو فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ اسے مہلت دینا، یہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت ہی کی قسم ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کا سہارا بنا لیا ہے، کارساز بنا لی ہے، وہ اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں، یعنی آپ ان کے اعمال حفیظاً ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو اجر دے۔ علیہم اولیاء ہے، سمرات اور اولیاء کے کو ماننے والے ہیں، یعنی تم جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تو خود میری مدد کے محتاج ہے، اور جو شرک کر رہے ہیں میں ان کا بھی نگہبان ہوں۔ وما انت علیہم بوکیل، یعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، ان کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کی گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ یعنی قرآن عربین، یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے کیونکہ آپ کی قوم کی یہی زبان بولتی تھی اور سمجھتی تھی۔ ام القریٰ یعنی مرکزی بستی، عرب کی بستی، یہ مکہ والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بستیوں کی ماں، اسے بستیوں کی ماں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی تھی۔ اہل مکہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ ان سب کو ڈرائیں کہ وہ جو بھی کوئی کفر و شرک سے پاس آ جائے ورنہ عذاب الہی کے وہ مستحق قرار پائیں گے۔ اور قرآن کے آنے کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَتُنذِرَ یوم الجمع، کہ قیامت والے دن کو جمع ہونے والے دن اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں آگے پچھلے تمام لوگ جمع ہوں گے، علاوہ عظیم، ظالم، مظلوم، مومن اور کافر سبھی جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہرور ہوں گے۔ اور فریقن فی الجنہ، یعنی گروہ اطاعت گزاروں کا اور لوگوں کا، اور جو اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ وفریقن فی السعیر، یعنی وہ گروہ جو نافرمانوں کا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہ ہوگا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ دین کی جس چیز میں بھی تم اختلاف
کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب اس صورت میں قیامت والے دن ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اگر اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دے دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے گا، اور جس نے غلط راستہ اختیار کیا تو اس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ ایسے ظالموں کو قیامت کے دن پھر کوئی مددگار نہ ہوگا، اور اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ہی ولی اور کارساز مانا جائے، نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، اور جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں اور نہ ہی نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اختلفتم یعنی اس سے مراد دین کا اختلاف ہے۔ جس طرح یہودیت، عیسائیت، اسلام میں آپس میں اختلافات ہیں، اسی طرح ہر مذہب کے پیروکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہی کا دین سچا ہے۔ اب اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن سے ہدایت لیجیے۔ دنیا میں یہ سچا دین ہے اور حق کا راستہ پہنچانے کے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے، لیکن لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا، پھر سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اب اللہ پر بھروسہ کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنا دیے، اور چپائیوں کے بھی اور اس کی جنس سے جوڑے بنائے، اور تمہیں اس زمین میں پھیلا دیا، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور خوبی سننے والا اور خوبی دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور جانوروں میں سے ہم جنس کے جوڑے رکھے، اور اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے اس پہ خوب قادر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اور اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اسے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، جس کی تاکیدی حکم ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے، جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اور اللہ جس سے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ شرع لکم یعنی اس کے معنی ہے بیان کر دینا، واضح کرنا، مقرر کر دینا۔ یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے وہی دین بیان کیا جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کو کی جاتی رہی ہے۔ یہاں دین سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت کو ماننا ہے، اور تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی قوم کو دیتے رہے۔ شرح وہ احکام جن پر عمل کرنا دین کا حصہ ہے، وہ شریعت ہے۔ توحید کا سبق تمام انبیاء اکرام نے دیا، اور دین اصل ایک ہی ہے، توحید اور ایمان، ایک اللہ کی عبادت۔ اب دین کا طریقہ کیا ہے کہ اقیم الدین یعنی اس سے مراد دین پر قائم رہنا، کسی بھی حال میں اسے نہ چھوڑنا۔ مطلب یہ کہ اصول دین پر قائم رہو، بنیادی اصول و عقائد جو تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے۔ انسان اپنی پوری توجہ سے اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرے، جم جاؤ، حالات مواقف ہوں یا نہ ہو، دین پر قائم رہو، اور کیا نہ کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اس میں تفرقہ نہ کرو، یعنی صرف ایک ہی اللہ کی بات اس کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، ایسے دین پر مشرکوں کا عمل کرنا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی ضد کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے ہیں، یعنی دین کی بات ہو رہی ہو تو الگ ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ
اس شخص کی بات میں ہم نے نہیں سننی، اس شخص سے ضد کی وجہ سے وہ اس سے بات نہیں سنتے۔ اور اگر آپ ان کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائیں گے وہ اس سے کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ یعنی انہوں نے اختلاف اور تفرقہ کا رستہ علم یعنی ہدایت آ جانے اور تمام حجت کے بعد اختیار کیا، جبکہ اختلاف کا کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا، لیکن محض بغض، عناد، ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیا ہے۔ تفرقے کی بنیاد کیا بتائی گئی ہے کہ لا علمی اور شرک تھی۔ دین کا علم یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دین کی دعوت دینا ہے۔ اختلاف کی وجہ بتائی گئی ہے بغین بینہم یعنی باہمی حسد اور عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اور وہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ یعنی کہ ان کو ان کی غلطیوں پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے اللہ اور ایک وقت تک۔ وَإِنَّ الَّذِينَ جس سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور رسول الکتاب سے مراد تورات اور انجیل اور قرآن پاک ہے، من بعدہم اگلوں کے بعد، لفی شکن یعنی اسے یقین کے ساتھ نہیں لیا بلکہ شک و شبہات میں وہ پڑ گئے۔ یعنی یہود و نصارہ جو اپنے ماں قبل یہود و نصارہ کی بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، یا اس سے مراد عرب ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ اب شک اور تفرقے کا علاج توحید کی دعوت سے دیا جا رہا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ روز قیامت سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس آیت میں دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے اور اختلاف کا حل بتایا گیا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری دی گئی کہ ان کے شک کی وجہ سے آپ جمے رہے، اب آپ توحید کی دعوت کا کام کریں، اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، حالات کیسے ہی ہوں دین پر جمے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ یعنی لوگوں کی خواہشات اور ان کے خود ساختہ طریقوں کی پیروی نہ کریں۔ انہوں نے اپنی خواہشات سے جو چیزیں بھی گھڑ لی ہیں جیسے بتوں کی عبادت کرنا، بدعات، ان کے پیچھے مت چلیں، اور کیا کریں؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ اللہ یہاں سے اس سے مراد یہ ہے کہ اصل دین تو جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا گیا ہے، یعنی جب تم کو معاملہ میرے سپرد لاؤ تو اللہ کے حکم کے مطابق اور عدل و انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دو۔ کیوں کہ اللہ ربنا و ربکم کہ ہمیشہ بنیاد سے بات شروع کریں اور اللہ کی طرف بلانے سے پہلے دین کی طرف بلائیں، اور انسانیت کے ناطے سے کہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور کہیں کہ دوسروں سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان پھر کوئی جھگڑا نہ رہے گا، اور دوسروں سے الجھے نہیں، بحث مباحثہ نہ کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے، اور اللہ کی طرف واپسی کا بھی یقین رکھیں کہ فیصلہ وہی کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے تھے، یا اس سے مراد یہود و نصارہ جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین
تمہارے دین سے بہتر ہے، اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے آیا، اس لیے ہم تم سے بہتر ہے۔ یہ سب کمزور باتیں ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی سزا بتا دی گئی ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اور اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیے، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ بطور خاص قرآن پاک مراد ہے یہاں الکتاب سے، اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور میزان اس کی صفت ہے۔ میزان سے یہاں مراد عدل و انصاف ہے، یعنی عدل کو ترازو سے اس لیے بھی تعبیر کیا ہے کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی انسان کے درمیان برابر ممکن ہے۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی مشرکین، وہ اس کے لیے جلدی میں جاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ اگر ہو بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ قیامت کے بارے میں بحث کرنے والے کھلی گمراہی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ گمراہی میں دو تک نکل گئے ہیں جہاں پر لٹنے کا پھر کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور خوب طاقتور اور نہایت ہی غالب ہے۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ ہر سا کے معنی ہے بیچ ڈالنا، تیاری یعنی کھیتی سے مراد اعمال کا نتیجہ، ثواب، صلہ اور اجر ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص بھی دنیا میں اپنے اعمال محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے تو اللہ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرما دے گا، اور ایک ایک نیکی کا اجر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جو دنیا کی طلب رکھتا ہے انسان یعنی طلب دنیا کو، دنیا تو مل جاتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہو۔ دنیا تو اللہ ہر ایک کو اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی۔ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ طالب دنیا مت بنو، طالب آخرت بنو۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شرکاء سے مراد وہ اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ منوانا چاہتے تھے۔ شرک کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو گمراہی کی راہ پر لگا دیا ہے۔ لہم من الدین یعنی یہ دین ان کو کہاں سے ملا کہ اللہ کا تو کوئی بھی شریک نہیں، وہ تو یہ باتیں جو لوگوں نے خود سے گھڑ لی ہیں انہیں اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دین کسی بھی صورت میں تبدیل کر دینا اور کوئی نئی بات ایجاد کر کے اسے دین کا حصہ بنا لینا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ الظالمین یعنی ظلم کسی کے حق میں کمی کرنا اور دین میں نئی نئی باتیں نکال کر اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا انہیں مل کر رہے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہی بڑا فضل ہے۔ یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے دین میں کوئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں؟
مثلاً شادی بیاہ کی رسومات یا سالگرہ یا ویلنٹائن یا اس قسم کی رسومات غور کیجیے گا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کے رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، بلکہ قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کو بڑھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی قدردان ہے۔ یعنی اس دعوت توحید پر میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر مال و دولت وغیرہ نہیں چاہتا، البتہ تم اس سے اتنی ہی گزارش ہے کہ اپنے اور میرے درمیان رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، چونکہ تم میرے ہم قبیلہ ہو، اور اس لیے میری اطاعت اور جس عقیدہ توحید کی میں دعوت دے رہا ہوں اس کی پیروی کرنا تم پر لازم ہے۔ اور کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے؟ یعنی کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو اللہ اسے مٹا دیتا اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کر دے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ یہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، کسی پیغمبر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، اور اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو اللہ اسے ضرور مٹا دیتا۔ انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ کیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یعنی نیک یا بد عمل وہ اس سے جانتا ہے۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہ گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، اور خالص اور سچی توبہ اللہ یقیناً قبول فرماتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ ہر شخص کو یکساں طور پہ ہی رزق عطا فرما دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی کو قبول ہی نہ کرتا، اور ہر شخص شر و فساد اور بغاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا، اور جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ اور وہی ہے جو انسانوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز اور تعریف کے قائل لائق ہے۔ اور اسی کی نشانی میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے ہے، یعنی گناہوں کے باعث پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ یعنی یہاں اہل مکہ پر جو قحط آیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی تکلیف تمہیں آئی ہے وہ تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تو بہت ہی گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے اور معاف کر دینے والا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز اور مددگار نہیں۔ یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو، یا جو بھی مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں اس سے تم بچ جاؤ، اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے،
پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائے۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں، اور جب وہ چاہے تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور اگر چاہے تو بہت سن سے درگزر کرے۔ یعنی اللہ سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آ جائے اور یہ اس میں ڈوب جائے۔ اللہ تو بہتوں سے درگزر فرماتا ہے، یعنی بدلہ نہیں لیتا، ورنہ تو سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان ملی، اور ہماری زندگی میں کن کے احسانات ہیں، ہمیں ان کا کیسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ جو بھی ہمارے آیات سے جھگڑتے ہیں ان کے لیے مانگنے کی کوئی بھی جگہ نہیں۔ چنانچہ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیقی سا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور بہت ہی پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، کیونکہ اس کو زوال اور فنا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کرو گے تو پچھتاؤگی۔ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی، اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کن باتوں سے بچتے ہیں، اور اہل ایمان کی صفات بھی یہی ہیں، یعنی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی بے حیائی کی باتوں سے، اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اور بڑے گناہ کون سے ہیں کہ برائی جس پر حد لگے، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہو، اور قرآن میں جس کی سزا بھی بتا دی گئی ہو۔ گناہ جس میں حق تلفی ہو، جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے وہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے۔ والفواحش، یعنی ہر وہ کام جو شہوت سے تعلق رکھتا ہو، فحش گوئی، اشارہ کرنا اور بری نظر سے دیکھنا وغیرہ، یعنی وہ برائی جو شہوت اور نفسانی خواہش کو ابھارے۔ اور ایسے لوگ ایمان والے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اہل ایمان ہر اہم کام میں باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پریشانی سے بچ جاتے ہیں اور آپس میں پھر محبت بڑھتی ہے، درست راستے کی طرف پھر نشاندہی ہو جاتی ہے، اور کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، اور پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی بھی ملامت کی راہ نہیں۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی جو کسی کی زیادتی کو برداشت کر جائے اور اسے معاف کر دے، یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی بھی کارساز نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی رستہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے، اور جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں، وہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا پھر کوئی راستہ نہیں۔ اور تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے کہ جو کسی کی طرف ٹالا نہیں جا سکتا، اور اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہ ہوگی، اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر وہ اعتراف کے بغیر ہی کوئی چارہ نہیں ہوگا، اگر وہ اس سے حق سے منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی بھی نگران بنا کر
نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کیا ہے اس کے لیے، یعنی صحت، مال و دولت، اولاد، رزق اور جان و منصب، جب ہم اس انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، یعنی پھر تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ان کی صحت میں یا ان کے رزق میں، مال و دولت میں یا اولاد میں کوئی کمی پہنچتی ہے ان کو، تو بالشبہ انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا اپنے رب کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں ہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے ہی عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے اور خوب قدرت والا ہے، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ وہ اللہ سے اس سے کلام کرے، مگر الہام یعنی دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر وہ اس سے فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی پہلی کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور دوسری یہ کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا، اور تیسری یہ کہ فرشتے کے ذریعے سے اپنے وحی بھیجنا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، اور ہم اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان اور زمین کے ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، یعنی یہ صراط مستقیم اسلام ہے، یہ راہ نجات کی طرف اشارہ ہے، اور سارے کام اللہ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں، اور سارے کاموں کی جزا اور سزا بھی، اور قیامت والے دن سارے معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن کی عظمت اور حقیقت کا بیان ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع توحید ہے، اور قرآن کی عظمت اور حقیقت کا اس میں بیان ہے جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ اس کے اولین مخاطب عرب تھے، انہی کی زبان میں اتارا گیا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے، اور ان کے تمام احکامات آسان ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، کہ تم حقائق کو بہتر طریقے سے پالو۔ اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ اور نہایت ہی حکمت والی ہے۔ کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت سے روک لیں کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ مصرفین کا مطلب ہے اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے، یعنی کافر، مشرک، بت پرست اور بے دین وغیرہ، جو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے، پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت ہی غالب اور خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے کشتیاں اور چھپائی بنائی ہیں جن پہ تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، اور پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اور تم کہو کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے
جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ ہم اسے قابو کر لینے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہمیشہ آخرت کو یاد رکھیے۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز یعنی اولاد ٹھہرا دیا، بلکہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اور کیا اس نے ان میں سے جو بھی وہ پیدا کیا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا ہے؟ یعنی اس میں ان کی جہالت اور سفاہیت کا بیان ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو اولاد ٹھہرا دی تھی، جسے وہ یہ خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، بیٹے پسند کرتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ وہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتی اور تمہیں وہ لڑکوں سے نواز دیتا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی لیکن جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا۔ اور کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کے زیور میں پرورش پائی جاتی ہے اور وہ جگرنے میں اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرا دیا۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان چھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہوں نے اس کی بابت کو علم نہیں ہے، وہ تو صرف تیر چلاتے ہیں، یعنی اپنے غلط کاموں کا جواز پیش کرتے ہیں اور اپنی گمراہی کا ذمہ دار اللہ کی مشیت کو قرار دیتے ہیں کہ یہ سب ان کے وہم و گمان کی باتیں ہیں اور ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، یعنی خود ساختہ دین پر، اور بے شک ہم تو انہی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم تو انہی کے نقشے قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہدایت کا ذریعہ تو صرف قرآن و سنت ہی ہے، مگر یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی انہوں نے اپنا معیار بنا رکھا ہے، خاندانی رسم و رواج کو ہی اہمیت دیتے تھے اور یہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی تلقین میں اتنے پختہ ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت انہیں اس شخص سے پھیر نہ سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ یقیناً تمہیں جس چیز کے ساتھ بھی بھیجا گیا ہے، یعنی جس تعلیمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی اسی کلمہ توحید کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ اور جب ان کے پاس یعنی اہل مکہ کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہمیں نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہمیں نے درجات میں بھی انہیں ایک دوسرے میں بڑھتی دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمت گار بنائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد نعمت کے معنی میں ہے اور یہاں سب سے بڑی نعمت نبوت مراد ہے، یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت پر اپنی مرضی سے تقسیم کرے، بلکہ یہ تو رب کا کام ہے کہ وہ ہر شخص کے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور وحی اور رسالت کے لیے کس کو نوازنا ہے۔
مال و دولت، جاہ و منصب اور عقل و فہم میں یہ فرق اس لیے رکھا گیا تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے اور اونچے منصب والا چھوٹے منصب سے کام لے سکے۔ اللہ کی حکمت سے کائنات کا نظام بخوبی چل رہا ہے، ورنہ اگر سب بھی مال و منصب اور علم و فہم میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کو بھی تیار نہ ہوتا اور کم تر سمجھنے والے کام کو کوئی بھی نہ کرتا۔ اس لیے اللہ جس حال میں بھی رکھے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تقسیم پر بھی راضی رہیں، احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوں، اور جو کام بھی کر سکتے ہیں اسے احسن طریقے سے انجام دیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ یعنی کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جس پر وہ تکیے لگائے بیٹھتے اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا اور غافل ہو جائے، یہاں ذکر سے مراد قرآن، نماز اور ذکر الہی ہے، یعنی جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کر کے اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتنے والے کے ساتھ رحمان کیسا معاملہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں، حتیٰ کہ جب وہ گمراہ شخص یعنی وہ کافر شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں حق بات، یا اندھوں کا راہ دکھا سکتے ہیں ان کو جو کھلی گمراہی میں ہو؟ اور پھر اگر ہم ان کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم ان کو عذاب دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی کہ اس بات پہ پوچھ ہوگی، یعنی اس قرآن کا حق ادا نہ کرنے جو نہ کرے گا اس سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی قرآن کا جو علم ہم نے حاصل کیا ہے کیا ہم اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، دین کو آگے پھیلا رہے ہیں؟ اس کا حق ادا نہ کیا تو پوچھ گچھ ہوگی، اور ہم نے اپنے رسول اور آپ سے پہلے بھیجے تھے، ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانیاں دکھاتے تھے وہ اس جیسی یعنی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا کہ اے ساحر، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اور اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں عہد یہ سے مراد کہ ہمارے ایمان لانے پر عذاب کے ٹلنے کا وعدہ، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا رسول مان لیں گے اور تیرے رب کی عبادت کریں گے، لیکن ہر بار وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اور پھر جب ان سے ہم عذاب دور کرتے تھے تو وہ عہد توڑ دیتے، تو اس طرح ان کے دل سخت سے سخت تر ہو گئے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اس نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں، کیا یہ پھر تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا، پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے صف باندھے آتے؟ تب اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، یعنی ان کی عقل کو مفلوج کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی اطاعت کی،
یعنی فرعون کی پھر انہوں نے اطاعت کیا، بلا شبہ وہی لوگ فاسق تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، تو یوں ہم نے انہیں گے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے خوشی سے چلا اٹھی اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے آپ کی یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ وہ لوگ تو نیرے جھگڑالو ہیں۔ یہاں شرک تردید اور جھوٹے معبودوں کی بے وقتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے وہ مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے ان سے کہا گیا کہ اگر ہمارے معبود ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ دراصل ان کا چلانا جدال ہے، بحث و برائے بحث کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ دراصل جھگڑا کرنا ان کی عادت بن چکا تھا تاکہ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت نہ حاصل ہو سکے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں قرآن میں معبود کا درجہ نہیں دیا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک بندے ہیں جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور بے شک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے، یعنی ان کا دنیا میں دوبارہ آنا۔ لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانی یعنی معجزے لے کر آئے تو اس نے کہا کہ تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور یہی دین کی حکمت ہے۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی قرآن و سنت کو ہی اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور پھر انہیں بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ فاختلف الاحزاب، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دے دیا، اور عیسائیوں نے اللہ سے کام لے کر انہیں معبود بنا لیا۔ یہ اس سے مراد عیسائیوں کے ہی مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، یعنی یہ ایک نہیں ابن اللہ ہے، یعنی دوسرا یہ اختلاف تھا کہ اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے، اور جبکہ ایک گروہ ایک فرقہ مسلمانوں کی طرح ہی انہیں اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتا ہے، اور وہ قیامت ہی کا انکار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی جبکہ انہیں خبر نہ ہوگی، اور اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی تم غمگین ہوگے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوگا۔ یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائیں گے وہ فرما بردار تھے، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا، اور ان کے آگے سونے کے رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور ہر من پسند آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں اس جنت میں ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے پھل ہوں گے جس میں سے تم کھاؤ گے، اور بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس سے نا امید پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے، بلا وجہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ اور جب وہ دروغ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرے رب
تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو وہ کہے گا، یعنی موت دے دے تاکہ ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، تو وہ کہے گا کہ بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ کیا انہوں یعنی مشرکین مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے؟ یعنی انہوں نے پکی بات کر رکھی ہے کہ حق کو نہ قبول کرنے کی؟ تو ہم بھی قطعاً فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آج تو ہم نے عذاب کا اقدام کر رکھا ہے۔ اور کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کا راستہ اب اختیار نہیں کریں گے اور وہ کھیل تماشے میں لگے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کے دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت ہی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے۔ پھر بھلا اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تاکہ وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری سفارش اللہ ہی کے اذن سے ہوگی، اور سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم بھی رکھتے تھے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں؟ یعنی پھر وہ نئی نئی باتیں کہاں سے ایجاد کر لیتے ہیں؟ اس رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجیے اور کہہ دیجیے کہ سلام ہے، یعنی سلام جدائی ہے۔ پھر عنقریب وہ جان لیں گے کیا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یعنی آپ احسن طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے، دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فی لیلۃ سے مراد شب قدر ہے، مبارکۃ سے مراد رمضان کی رات اور فیصلے کی رات ہے۔ یعنی اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس رات طویل قیام، سجدے اور تسبیحات کی جاتی ہیں۔ اس قرآن کے نزول کا مقصد انا کنا منذرین کہ انسانیت کو برے انجام سے بچنے کے لیے انہیں خبردار کیا جائے، اور ان کا شعور بیدار کرنے کے لیے یہ قرآن پاک اتارا گیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ فیہا سے مراد اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات اس سال میں ہونے والے واقعات، قوموں کے عروج و زوال، موت اور زندگی، رزق اور اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور یہ سارے فیصلے اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور خاص ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اور آپ کے رب کی خاص رحمت سے، بلا شبہ وہی خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے، اور جو بھی آسمان و زمین کا رب ہے اس کا بھی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اور اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے، مگر غفار کو یقین نہیں، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اس کتاب سے بھی انسانیت
کی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، لیکن وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ تو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان صاف دھواں لائے گا اور جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ دردناک عذاب۔ یعنی یہ ان کفار کے لیے ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اور اس کے سبب نزول میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 6 سال کی بددعا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا۔ بالآخر تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر و عناد پھر ان پر غالب آ گیا۔ چنانچہ جنگ بدر میں پھر ان کی سخت گرفت کی گئی۔ اور قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت دھواں بھی ہے۔ اس تفسیر کی روح سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کرتے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آ گیا، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، یعنی پھر اپنے کفر پر پلٹ آئے۔ اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، اور بعض نے کہا یہ تو دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب یعنی قحط سالی دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو، یعنی وہی کرنے والے جو تم پہلے کرتے رہے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں، اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی، اور اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم نے میری بات پر ایمان نہ لائے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ حکم ہوا کہ اب میرے بندوں کو رات کے وقت لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو وہ سمندر کو رکا ہوا چھوڑ جا، بلا شبہ یہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہیں، اور وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار محل بھی، اور سامان عیش جس میں وہ مزے کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کے سب کا وارث بنا دیا، یعنی ان سب نعمتوں کو، اعلیٰ شان مکانات یعنی نہر، مال و دولت، لباس، زیورات کو وہ اسی طرح چھوڑ گئے اور وارث بنائے، یعنی بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنائے۔ پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے، یعنی ان کی ہلاکت پر، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، اور یعنی فرعون سے، بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والا تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر جہانوں پر ترجیح دی۔ اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے، اور قرآن میں امت محمدیہ کو خیر امت کہا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھیں جس میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے ہی زور سے کہتے تھے کہ ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے، اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا، پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں زمینوں کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی یہ بامقصد نہیں پیدا کیا گیا، اور ہم نے یہ دونوں تو حق یعنی ایک مقصد کے تحت ہی سے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے، نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا دی جائے، لیکن اکثر ان میں سے وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں، اور وہ آخرت کی تیاری سے بھی
بے پرواہ ہے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب و خوب رحم کرنے والا ہے۔ بے شک توڑ کا درخت گناہ کاروں کا کھانا ہے، پگھلے تانبے تلچٹ کی مانت وہ پیٹ میں کھولے گا، اور تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح حکم ہوگا اسے پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو۔ ان آیات میں اہل جہنمیوں کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ۔ مزہ چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا سردار بنا پھرتا تھا، بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے، اور بے شک متقین امن اور چین کی جگہ پر ہوں گے، باغات اور چشموں میں، اور وہ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں اہل کفر کے مقابلے میں تقوی والے امن کی جگہ پر ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم غزال چشم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے۔ وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا۔ کیا فضل ہے؟ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جانا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اور آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب آ جائے، اپنی بدعمالیوں کی سزا کا انتظار کریں وہ، اور یہ منتظر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام ہو جائے، یا کہ آپ کو موت سے ہمکنار ہو جائے۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا ہی زبردست اور نہایت ہی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بلا شبہ آسمان و زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی، اور ان جانور میں جو وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات و دن کے بدل کر آنے جانے میں بھی، اور اس رزق یعنی پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اور اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ کو بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہے، اور ہم آپ پر حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور ہر جھوٹے گنہگار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، اور پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا، اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی دیوتا ان کے کچھ کام آئیں گے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اور یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام یعنی گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے دے جو وہ کماتے رہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب
حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد سے اختلافات برپا کر لیے اور نبی کی رسالت کا انکار کر دیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا، لہٰذا آپ اس کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ شریعت کیا ہے؟ یعنی وہ دین جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔ من امر یعنی قرآن و احادیث میں بتایا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ الذین سے یہاں مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے احواء، اس سے مراد یہ ہے کہ خواہشات و بدعات یعنی دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا جو اللہ کی توحید و شریعت سے ناواقف ہیں اور ان کی پیروی نہ کریں۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ اور یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، یعنی ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، پھر جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان نامہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، اور کہا جائے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں انہیں داخل کرے گا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ پھر تم نے میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی تم پر تو تم نے تکبر کیا، یعنی پھر تم نے حق کو قبول نہ کیا اور تم مجرم لوگ ہو، یعنی دنیا میں گناہ کر کے تم اب مجرم بن چکے ہو۔ اب جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ ان کا انجام اس وجہ سے ہے کہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، یعنی تم خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ چنانچہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور رب العالمین ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہی نہایت ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔